वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान में हूँ मोहम्मद ज़फ़ीर। इस वक्त सियासी गहमा गहमी अरूज पे है और ख़ास तौर पे जब हम बात करते हैं मौजूदा हुकूमत की और नई मुंतखब हुकूमत की। अब ज़रा वफाकी काबीना का मामला है और वफाकी काबीना में चूँकि इस वक्त हम जनाब शहबाज शरीफ साहब ने मुंतखब वज़ीर आज़म मुंतखब होंगे। वोट उनको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से भी और इत्तेहादी जमातों की तरफ से भी उनको वोट दिया जाएगा। देखना ये है कि ये नई हुकूमत है, चैलेंजेस पुराने हैं, ये चैलेंजेस किस तरह इस नंबर अज़मा होंगी। और ख़ास तौर पे पहले इजलास में ही वफाकी काबीना का जो इजलास हुआ उसमें खुशकिस्मत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि जी इजलास जो है वो वफाकी काबीना का जो होगा मेरे लिए खुशकिस्मती है और साथ ही साथ है मैं इस मुल्क की खिदमत करना चाहूँगा। अब देखना यह है कि ये सारा सिलसिला आगे चलता कैसे है। पंजाब में मुस्लिम लीग नून के लिए मरीम नवाज़ कल काबीना का इजलास बुलाया गया है। अब पंजाब की बागडोर वो संभाल रही हैं। उन्होंने भी यही इस अज़्म का इज़हार किया कि मिसाली बनाएंगे पंजाब को। मिसाली कैसे बनेगा और माजी में जब हम बात करते हैं तो क्या शहबाज शरीफ साहब की जो पंजाब की हद तक उनकी कारकर्दगी थी वो तो इसमें कोई शक नहीं कि मिसाली रही और काम भी हुए हैं। उस लेगेसी को मरीम नवाज़ कंटिन्यू कर पाएंगी या नहीं। और इस पूरे मामले में चूँकि इस दफ़ा जो हुकूमत बनने जा रही है इसमें ख़ुद मुस्लिम लीग नून जो है वो इत्तेहादियों के ऊपर डिपेंड कर रही है। बहुत कमज़ोर हुकूमत बनेगी ये। तो ये मुस्लिम लीग नून कैसे मैनेज करेगी ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और साथ ही साथ ज़रा लॉबिंग भी आईनी अहदों के लिए शुरू हो चुकी है इस्लामाबाद में और कोशिश की जा रही है। चूँकि MQM के अपने मुतालबात थे, पाकिस्तान पार्टी जो है वो आईनी ओहदे अपने पास रखना चाह रही है। मुस्लिम लीग नून के लिए टफ कंपटीशन है और पोजीशन भी उनकी इतनी अच्छी नहीं है चूँकि नंबर्स गेम का मामला है सारा और उसमें मुस्लिम लीग नून बहुत पीछे है। तरक्की कैसे करेंगे, मुश्किल फ़ैसले कैसे करेंगे और इन फ़ैसलों को जब इनके ऊपर अमल दरामद कैसे होगा ये बड़ा चैलेंज होगा। पुराने ही IMF प्रोग्राम की जब हम बात करते हैं सबसे बड़ा चैलेंज जो होगा वो IMF प्रोग्राम है। IMF प्रोग्राम में जाना है मौजूदा हुकूमत को। ज़ाहिर है उसके लिए बानी PTI जो है वो IMF को ख़त लिखने के लिए तैयार हैं। वो कहते हैं कि जी ऑडिट होना चाहिए। जो इस वक्त इलेक्शंस हुए हैं, आम इंतखाबात हुए हैं, तो ये मामला एक दफ़ा फिर IMF वाला कंट्रोवर्शियल हो रहा है। पहले भी बड़ा डिले हुआ। इसको कैसे टैकल करेगी आने वाली हुकूमत और नई जो कैबिनेट होगी वो कैसे फ़ैसला सकेगी और कुछ सियासी फ़ैसले करने होंगे। आप देखेंगे कि अगर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुंतखब होते हैं तो उसके बाद वो किस किस्म की पॉलिसी लेकर आते हैं। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मैनेज किया जाता है, उनसे बात की जाती है तो मेरा ये ख्याल है कि जो इस वक्त हम धांधली के ख़िलाफ़ ख़ास तौर पे सड़कों पे देख रहे हैं अपोजिशन जमातों को, तो वो सारे जो चीज़ें हैं वो सेटल हो सकेंगी। चूँकि बलूचिस्तान में प्रोटेस्ट हो रहा है, सिंध में प्रोटेस्ट हो रहा है और KP में प्रोटेस्ट हो रहा है। तो इन सब लोगों को अपने इनको भी सुनना है, इनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो भी दूर करने और ये प्रेशर होगा बिल्कुल जो इस वक्त नई कैबिनेट होगी शहबाज शरीफ साहब की। बाज़ार जब हम देखते हैं हुकूमत साजी के लिए तो ज़ाहिर है बड़ा आसान है। नंबर्स चूँकि दोनों बड़ी जमातों ने आपस में तय कर लिया कि क्या करना है, लेकिन इस वक्त जो क़यादत है, पार्टी क़यादत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, चूँकि शहबाज शरीफ साहब तो लीड कर रहे हैं, मियाँ नवाज शरीफ साहब हमें नज़र नहीं आ रहे पूरे मंजरनामे में। वो बैक फुट पे रहेंगे। उनका इनपुट कितना इंपॉर्टेंट होगा, ज़रा पंजाब वो मैनेज करेंगे, पंजाब मैनेज होगा बेहतर तरीके से तो वफाक भी होंगे। तो ये आगे कैसे चलेगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चूँकि सिंध में बहुत बेहतर पोजीशन में है, ज़ाहिर सिंध में भी हुकूमत साजी के वाले से इस वक्त लॉबिंग हो रही है। इस पर मज़ीद बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है जनाब सरदार नज़रुल साहब ने, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। सरदार साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको शो में। बहुत शुक्रिया।
اور غوث محمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر رہنما ہیں مسلم لیگ نون کے۔ غوث محمد صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ سردار صاحب گفتگو کا آغاز آپ سے کرتے ہیں، کس طرح دیکھتے ہیں اب چونکہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اصولی طور پہ یہ فیصلہ کیا کہ کابینہ کا حصہ نہیں ہوں گے لیکن سپورٹ کریں گے مسلم لیگ نون کو، اور جہاں جہاں ان کو ووٹ کی ضرورت ہوگی پرائم منسٹرشپ کے لیے بھی، اور دوسری طرف ظاہر زرداری صاحب صدر مملکت ہوں گے۔ اس فیصلے کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں، اور یہ ایک کنفیوژن نہیں رہے گی آگے چل کر بھی کہ آپ حکومت میں کا ساتھ بھی دے رہے ہیں لیکن آپ کیبنٹ کا حصہ نہیں بن رہے، تو اس کا جو امپیکٹ ہے آپ کے ووٹرز پہ کس طرح پڑے گا؟ اور اوورال جب ہم دیکھتے ہیں سیاسی تناظر میں بھی، تو یہ ایک آپ نہیں سمجھتے کہ مشکل فیصلہ ہے؟ دیکھیں، بہت شکریہ سفیر۔ پہلی بات تو یہ کہ اس وقت جو الیکشن کے بعد کی سچویشن ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ ملک کے اندر کسی بھی ایک پولیٹیکل پارٹی کو کلیئر مینڈیٹ نہیں ملا اور سپلٹ مینڈیٹ ملا ہے پاکستان کے اندر تمام پولیٹیکل پارٹیوں کو۔ اب پیپلز پارٹی نے بنیادی طور پہ مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف اور باقی پولیٹیکل پارٹیوں کے خلاف الیکشن لڑا۔ جی الیکشن سے پہلے پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا کلیئر ویژن یہ تھا کہ پاکستان کے اندر ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہونے چاہیے، فری اینڈ فیئر الیکشن ہونا چاہیے، اور تمام پولیٹیکل پارٹیوں کو ایکول لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے، اور اس کے بعد جس پولیٹیکل پارٹی کو کلیئر مینڈیٹ ملے گا وہ حکومت بنانے کے اندر اپنا ایک رول ادا کرے اور ملک کو آگے لے کے جانے کی کوشش کرے۔ اب باوجود اس کے کہ الیکشن کے اوپر تمام پولیٹیکل فورسز کا، تمام پولیٹیکل پارٹیوں کا ایک ریزرویشن موجود ہے، انفارچونیٹ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر دو پولیٹیکل پارٹیاں ایسی ہیں کہ جن کو ایک ایسا مینڈیٹ ملا ہے کہ ان کے بغیر گورنمنٹ فارم ہو ہی نہیں سکتی پاکستان کے اندر۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور آصف علی زرداری صاحب نے ملک کے لارجسٹ انٹرسٹ کے لیے مسلم لیگ نون کو سپورٹ کیا ہے تاکہ وہ گورنمنٹ فارم کر کے پاکستان کے اندر جو ہیجانی کیفیت ہے، ٹھیک ہے۔ غیر یقینی صورتحال ہے، اس سے باہر نکالنے کے لیے جو پاکستان کے اندر جو ڈیموکریٹک سسٹم چل رہا ہے، جیسا تیسا چل رہا ہے، اس کو آگے لے کے جانے کے لیے پیپلز پارٹی کے چیئرمین نے اپنا رول ادا کیا، اور ہمارا جو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا کلیئر فیصلہ تھا جی کہ ہم لوگ گورنمنٹ کو تو مسلم لیگ نون کو تو سپورٹ کریں گے گورنمنٹ کے اندر، اور ہم لوگ ان کی کیبنٹ کے اندر شامل نہیں ہوں گے۔ تو میں سمجھ رہا ہوں کہ ملک کے لارجسٹ انٹرسٹ میں پیپلز پارٹی نے جو فیصلہ کیا ہے اور اس کے بہت اچھے اثرات بھی ہوں گے، اور میں سمجھ رہا ہوں کہ ہم ملک کو ایک بحران سے نکالنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ کامیاب ہوں گے، ٹھیک ہے۔ سردار صاحب لائن پہ رہیے گا، غوث محمد صاحب کا پوائنٹ آف ویو بھی شامل کر سکتے ہیں۔ غوث محمد صاحب، چیلنجز بہت زیادہ ہیں، ایک تو کمزور حکومت ہے، ظاہر ہے سپورٹ آپ کو ہر وقت درکار ہوگی، ایک بھی اتحادی ناراض نالاں ہوتا ہے تو حکومت آپ کی خطرے میں پڑے گی۔ اس کمزور مینڈیٹ کے ساتھ، چونکہ ہمیں یاد ہے کہ 16 مہینے کی جو حکومت تھی اس پہ نواز شریف صاحب تو بڑے ناراض تھے کہ ہمیں فوری طور پہ یہ حکومت نہیں سنبھالنی چاہیے، الیکشنز میں جانا چاہیے، لیکن آپ نے 16 مہینے کی حکومت کی اور اس کا خمیازہ آپ کو بھگتنا پڑا سیاسی طور پہ۔ اب آپ سمجھتے ہیں کہ اگین جو مینڈیٹ ہے وہ اس طرح کا مینڈیٹ نہیں ملا جس طرح سردار صاحب بھی بات کر رہے تھے، آپ ایک دوسرے کے کی سپورٹ چاہیے ہوگی فیڈرل میں، تو اس کمزور حکومت کے ساتھ آپ مشکل فیصلے، اور سب سے بڑا فیصلہ ذرا ابھی آئی ایم ایف میں جانا ہے آپ نے، تو یہ کیسے مینج ہوں گے اور کیا حکمت عملی ہوگی ان چیلنجز سے نبرد ہونے کے لیے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ نے بالکل ٹھیک کہا، مختلف پارٹیاں مل کر حکومت بنائیں گی، اس میں ظاہر تو بہت سی پارٹیاں ہوتی ہیں، تو اس میں ان کو ساتھ لے کے چلنا، پھر کوئی بورڈ فیصلے لینا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ سب کو ساتھ ملا کے چلنا ہوتا ہے۔ ہمارا 16 ماہ کا جو تجربہ رہا ہے اس میں نو ڈاؤٹ کہ ہم سارے اکٹھے چلے، تمام لوگوں نے ذمہ داری کا مظاہرہ کیا، لیکن اب یہ کوئی تقریباً ملتی جلتی صورتحال ہے، لیکن پہلے سے اس وقت ہماری 1-2 ووٹوں پہ حکومت کھڑی تھی، اس وقت تو ہم جو ہمارے اتحادی ملا کے جی 2/3 میجارٹی تک پہنچ جاتے ہیں، تو ہم کوشش کریں گے، اس کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں ہے۔ دیکھو، آزاد امیدوار تھے قومی اسمبلی میں، ان کی اکثریت 90 تھے یا 92 تھے، تو ہم نے تو ان کو کھلے دل سے پیشکش کی کہ آپ حکومت بنائیں۔ مطلب وہ بھی حکومت نہیں بنانا چاہتے، ان کو پتہ ہے کہ جو ملک کے گمبھیر مسائل ہیں اس سے نپٹنا جو ہے بڑا مشکل ہے۔ ہم نے تو جتنی کہا پیپلز پارٹی والے اور یہ مل کے بنا لے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے،
تو پھر انہوں لیکن اب مجبور ایک ذمہ دار سیاسی جذبات کی حیثیت تھی، کسی کو تو آگے آنا تھا، پھر کیونکہ ہماری اکثریت تھی تو ہم آگے آئے، ملک کو اس سے چلائیں گے، معیشت کو سنبھالیں گے، سنواریں گے، جو اس طرح ہم سے ہو سکا ان کو انشاءاللہ آگے لے جائیں گے۔ اور میرے خیال میں جتنی پیپلز پارٹی ہو، ایم کیو ایم ہو، ان کے ساتھ ہم پہلے بھی چلے ہیں اور یہ سارا جو ہے انشاءاللہ اکٹھے چلیں گے اور ملک کو وہاں سے نکالنا ہے ٹھیک ہے، اور انشاءاللہ بالکل ٹھیک ہے۔ آپ کہہ رہے وسیع تر مفاد میں پاکستان پیپلز پارٹی بھی آپ کا ساتھ دے رہی ہے، باقی جماعتیں بھی۔ ایک جو سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ غوث محمد صاحب کے فیصلے بڑے مشکل ہوں گے، چیزیں آپ کو مینیج کرنی ہوں گی، مہنگائی کا خاتمہ کرنا ہوگا، اور خاص طور پہ آئی ایم ایف کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ سارے وہ مشکل فیصلے ہیں جو آپ کو کرنے پڑیں گے اس کیبنٹ میں رہتے ہوئے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی جیسے ہی کیبنٹ کی فارمیشن ہوتی ہے، پرائم منسٹر جو ہے وہ ظاہر حلف اٹھائیں گے، پاکستان تحریک انصاف انڈیپینڈنٹ کی جن کی آپ بات کر رہے تھے، ظاہر اپنے دوسری جماعت انہوں نے جوائن کی، ویلکم کریں گے؟ چونکہ میاں نواز شریف صاحب نے جو وکٹری سپیچ کی تھی اس میں تو انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو ویلکم نہیں کیا تھا، اتحادیوں کے ساتھ ملنے کی بات ضرور کی تھی۔ تو کیا ہی اچھا ہو کہ اس فورم پہ پہلے دن ہی وہ کہیں کہ ہم بیرسٹر گوہر یا پی ٹی اے کے جو چیئرمین بانی چیئرمین ہیں عمران خان، ان کے ساتھ ہم بات کریں گے، ان کو ساتھ لے کے چلنے کی کوشش کریں گے تاکہ ایک اچھا پیغام جائے، اور مفاہمت، اور جس طرح آپ اتحادی جماعتیں ساتھ ہیں، پاکستان تحریک انصاف بھی سڑکوں سے باہر پارلیمنٹ کی طرف آئے، خود اس وقت مولانا فضل الرحمان صاحب سڑکوں پہ ہیں، جی ڈی اے ادھر سندھ میں پروٹیسٹ کر رہی ہے، تو تاکہ یہ افراتفری ختم ہو اور جتنا بھی مینڈیٹ ہے اس مینڈیٹ کے ساتھ آگے بڑھا جا سکے۔ دیکھو جی، میاں صاحب نے تو جو اسپیچ کی تھی الیکشن سے 10 تاریخ 9 کو جو اسپیچ کی تھی شام کو، تو اس میں سب کو ان کو سارا آزاد، تو تمام سیاسی پارٹیوں کا پی ٹی اے کا نام نہیں لیا تھا، لیکن ان کا جو آزاد جیتے ہیں یا جو بھی پارٹی جیتے سب کو ویلکم کیا تھا۔ صحیح۔ تو میاں صاحب نے کوئی اس کو یہ نہیں کہا تھا کہ تحریک انصاف کا نام جو کوئی اس لیے نہیں لیا تھا کہ تحریک انصاف جو الیکشن میں نہیں لڑ رہی تھی، تو ظاہر ہے پھر ہم نے تو وہی میاں صاحب نے تو بڑے کھول دل سے سب کو دعوت دی کہ ملک کو آگے لے جانا ہے، اور پھر یہ بھی کہا کہ جو بنانا چاہتا ہے حکومت تو بنائے، ہم اس کے ساتھ چلنے کو تیار ہیں۔ لیکن وہ پھر عمران خان کی اسٹیٹمنٹ آئے گی کہ میں جی ان کے ساتھ اور اپنا پیپلز پارٹی کے ساتھ میں نہیں چل سکتا اور پھر جب ان کے ساتھ اسمبلی میں تو دونوں ملا کے اکثریت بنتی ہے، تو ہم نے پھر اپنے طور پہ کہا کہ چلو ہمارے ساتھ نہیں تو پیپلز پارٹی کے ساتھ ملا لیں، لیکن اس کو پتہ ہے وہ نالائق بندہ ہے، اس نے پاس کوئی ایسی ہمت نہیں ہے، اس کے بعد اس نے جو 3-4 سال پتہ ہے کہ جو ملک کے ساتھ کیا ہے اتنا کچھ ٹیم سوشل میڈیا پہ صاحب اس میں کوئی شک نہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ عوام نے مینڈیٹ تو دیا ہے نا، ان کے حمایت یافتہ جو لوگ تھے، تو اب ظاہر ہے اگر آپ پرائم منسٹرشپ آپ کے پاس ہے تو اگر آپ بات کریں گے تو پہل کریں گے تو میرا خیال ہے کہ پھر ہم اس جو غیر یقینی کی صورتحال ہے اس سے بھی نکل سکتے ہیں۔ تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ انیشیٹو لینا چاہیے؟ کو ملا ہے تو حکومت بنائیں، ہم ان کو شاید ساتھ دیں، وہ کہیں کہ جو ہمیں بھی کل 2 دن میں اجلاس شروع ہو رہا ہے تو اسپیکر ڈپٹی اسپیکر امیدوار لائیں اور پھر اس کے بعد وزیر اعظم بنے، ہم تو ہمارے ساتھ مذاکرات کریں۔ یہ ہماری ذمہ داری تو نہیں کہ ہر وقت ہم ہی ذمہ داری کا مظاہرہ کریں، کیوں بھائی؟ نہیں آپ کی تو نہیں ہے، لیکن نہیں، یہ غلط بات ہے جو ہماری جو ہم ایک جمہوریت پسند لوگ ہیں، ہمارا جو ملک بچانے کی بات کرتے ہیں وہ اس کو ہماری کمزوری سمجھتا ہے۔ اچھا، وہ کہہ رہا ہے یہ کرپٹ ہے، میں کے ساتھ ہی بڑھ سکتا ہے وہ، اور جتنی کرپشن اس کے دور میں میرے خیال میں کسی کے دور میں نہیں ہے۔ غوث محمد صاحب یہ جو آپ بات کر رہے ہیں، میں ذرا اس طرف جانا نہیں چاہ رہا تھا، آپ اور پاکستان پیپلز پارٹی ایک دوسرے کے بارے میں کیا کہتے رہے آج، لیکن آپ آج اکٹھے بیٹھے ہیں نا، تو یعنی ایٹ لیسٹ ڈائلاگ کی طرف تو ہمیں بڑھنا چاہیے نا۔ غوث محمد صاحب آپ کی طرف دوبارہ آؤں گا۔ سردار ذاکر صاحب، ڈائلاگ ہی واحد راستہ ہیں، جس طرح نیازی صاحب فرما رہے تھے کہ ہم تو نہیں کریں گے، ہم پہلے بھی ان کو آفر کر چکے ہیں کہ آپ آئے، لیکن اگر وہ حکومت بنا سکتے ہیں تو بنائیں، ادروائز ہم ڈائلاگ کی طرف ان کو اب نہیں بلائیں گے۔ یہ کمزوری سمجھا جاتا ہے کہ اگر ہم یہ پیغام دیں گے کہ آئیں آپ بات کریں، بیٹھیں ہمارے ساتھ ملیں۔ سردار صاحب، سردار ذاکر صاحب کو کوشش کریں گے دوبارہ۔ نیازی صاحب، یہ آپ نہیں سمجھتے
ایک چیز اور بڑی امپورٹنٹ ہے اور وہ یہ ہے کہ سڑکوں پہ جو پروٹیسٹ ہو رہا ہے اس وقت ہے تو یہ اگین ہم نے 2013 میں بھی دیکھا تھا، آپ کی حکومت آئی 14 میں دھرنے شروع ہو گئے، پھر وہ دھرنے 17 تک آئے، پیناما آ گیا، تو یہ چیزیں پیچھا کرتی ہیں تو ذرا پرفارم بھی نہیں کرنے دیتی، تو ان کو بھی سیٹل ڈاؤن ہونا چاہیے۔ میرے سے پوچھا؟ جی نیازی صاحب آپ سے پوچھ رہا ہوں۔ جی 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 بالکل، یہ دیکھو یہ پاناما اور جو اقامت ہے وہ کورس نے ثابت کیا کہ وہ غلط تھا۔ دیکھو ہمارے ملک کی معیشت بالکل ٹھیک چل رہی تھی، ہماری بہت سی مطلب پاکستان میں بڑے پازیٹیو معاشی اشارے آ رہے تھے، اسٹاک ایکسچینج کہاں پہنچ گئی تھی، اور بلومبرگ نے کہا تھا کہ پاکستان کی معیشت جو ہے وہ ایشیا کی سب سے بہترین جو ہے اسٹاک ایکسچینج ہے، اور پاکستان کی جو کتنا والے کے ذخائر جو ہمارے 23 ارب ڈالر کراس کر چکے تھے، ساری چیز پازیٹیو تھی، لیکن اچانک پھر اقامہ کا چکر چلا ہے اور نیتا کو ڈسکوالیفائی کر دیا۔ دیکھو کسی وزیر اعظم اگر ہمیں چلنے دیتے تو ہم شاید بہت آگے چلتے، کہ عمران خان تھا جس نے رکاوٹ ڈالی، تو ابھی وہ رکاوٹ ڈال رہا ہے۔ آج اس نے آئی ایم ایف سے کہا ہے کہ جی کو لون نہ دو، جی اس کے ایگریمنٹ نہ کرو، جی دھاندلی ہوئی ہے، یہ ہوئی ہے، پتہ اس سے زیادہ ملک دشمنی کیا ہو سکتی ہے؟ ٹھیک ہے، اب ایسے بندے کے ساتھ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم بیٹھیں اور مذاکرات کریں، نہیں، ایسے بندے کو کیا پھر اقتدار تک پہنچنا۔ ٹھیک ہے سردار ذاکر صاحب، جو نیازی صاحب بھی بات کر رہے ہیں کہ ہم اس طرح کے بندوں کے ساتھ بات نہیں ہو سکتی چونکہ کمزوری سمجھتے ہیں، کیفر کردار تک ان کو پہنچانا چاہیے، تو معاملہ ڈائلاگ سے ہی شروع ہوتا ہے چونکہ جنگیں بھی تو آخر ڈائلاگ پہ ہی ختم ہوتی ہیں۔ سردار صاحب دیکھیں، ملک اس وقت اس چیز کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم لوگوں کو پولیٹیکل ڈائلاگ کی طرف آنا چاہیے، اور پاکستان کی تمام پولیٹیکل فورسز، ہم نے بھی نہ چاہتے ہوئے بھی ایک ملک کے لارجر انٹرسٹ کے لیے مسلم لیگ نون کے ساتھ کولیشن میں ہم لوگ جا رہے ہیں۔ ضرورت ہی سمجھ ہے کہ اس وقت پاکستان کے تمام ادارے، پاکستان کی تمام پولیٹیکل فورسز، چاہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہو، سول بیوروکریسی ہو، تمام ادارے سارے مل کے ہماری جوڈیشری ہے، اس سے ہم نے ملک کو جو جس کرائسس سے ملک خاص کر کے جو اکانومی کا کرائسس ہے جی اس سے باہر لے کے جانے کے لیے میرا اپنا خیال یہ ہے اور میری پارٹی کا خیال یہ ہے کہ ہمیں ریکنسیلیشن کی طرف جانا چاہیے۔ جو محترمہ بینظیر بھٹو شہید نے پاکستان کے اندر ایک فلسفی دی تھی کہ ریکنسیلیشن کی پالیسی کو آگے لے کے جانا ہے، اسی بنیاد کے اوپر 2008 میں آصف علی زرداری صاحب نے سب لوگوں کو ساتھ لے کے چلے۔ آج بھی ہم اس چیز کو بلیو کرتے ہیں کہ پاکستان کی تمام پولیٹیکل فورسز کو مل بیٹھ کے چلنا چاہیے اور اپنا اپنا جو ان کا جتنا مینڈیٹ ملا ہے ایک دوسرے کے مینڈیٹ کا احترام کرنا چاہیے۔ اور میرا اپنا خیال تو یہ ہے کہ ملک ہے تو ہم سارے ہیں، ملک کی اکانومی بہتر ہوگی تو ہمارے لوگ خوشحال ہوں گے، پاکستان خوشحال ہوگا۔ جو 80% پاکستان اس وقت کرائسس میں ہے، سفر کر رہا ہے، آئی سی یو میں پڑا ہوا ہے، وہ پاکستان آگے جائے گا۔ لیکن اگر ہم اپنی آناؤں کے پیچھے پڑے رہیں گے، اپنے انتقام کے پیچھے پڑے رہیں گے، تو میرا خیال یہ کہ ہم اپنے ملک کے ساتھ بھی زیادتی کریں گے، اپنی قوم کے ساتھ بھی زیادتی کریں گے۔ تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس چیز سے بلیو کرتی ہے کہ دشمن کے گھر بھی چل کے جانا پڑے ملک کے لارجر انٹرسٹ کے لیے تو ہمیں جانا چاہیے، سب کو ساتھ ملا کے چلنا چاہیے۔ اور میں آپ کے چینل کے توسط سے بانی تحریک انصاف کو بھی یہ کہتا ہوں کہ ملک کے لارجر انٹرسٹ کے لیے اس وقت ان کو اپنی ایگو کو ایک سائڈ رکھ کے، اپنے ساری چیزوں کو سائڈ رکھ کے ملک کی بہتری کے لیے آگے آنا پڑے گا۔ اور جتنے لوگ جیتے ہوئے ان کو غیر ذمہ دارانہ اسٹیٹمنٹ دینے کے بجائے سب کو ملک کے لیے کام کرنا ہے تاکہ ملک آگے جا سکے۔ ملک آگے جائے گا تو قوم ترقی کرے گی اور ہمارے حالات بہتر ہوں گے۔ ٹھیک، سردار صاحب ایک بڑا امپورٹنٹ ہے، میں غوث محمد صاحب سے بھی پوچھا گا لیکن میں چاہ رہا ہوں پہلے آپ کا پوائنٹ آف ویو شامل کریں۔ جاوید لطیف، میاں جاوید لطیف ظاہرہ بہت قریبی ساتھی ہیں نواز صاحب کے، وہ الیکشن تو ہار گئے لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ جی نظر نہیں آ رہا کہ حکومت سازی کے لیے بننے والا اتحاد زیادہ دیر تک چل سکے گا۔ آپ اس اسٹیٹمنٹ کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، میں ذاتی طور پہ مجھے تھوڑی سی انفارمیشن ہے کہ میاں لطیف صاحب پارٹی کے اندر تھوڑا سا ڈیفیٹ اور تھوڑا سا نظر انداز کیا گیا ہے مسلم لیگ نون کے اندر، گو کہ ان کا یہ انٹرنل مسئلہ ہے مسلم لیگ کا، لیکن وہ اس سارے غصے کو یہاں پہ ٹی وی پہ آ کے اس کو نکال رہے ہیں۔ لیکن میں آپ کو انشور کر رہا ہوں کہ جب تک آصف علی زرداری صاحب پاکستان کے اندر موجود ہیں، میاں نواز شریف صاحب ہیں، شہباز شریف صاحب ہیں یا پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے، سب کو اس ملک کے لارج انٹرسٹ کے لیے بہتر کام کرنا چاہیے۔ اور یہ چیز میں آپ کو انشور کر رہا ہوں جی
ہم نے جو مسلم لیگ نون کو سپورٹ کرنے کا وعدہ کیا ہے، جو ہم نے کمٹمنٹ کی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کسی بھی صورت میں اس سے پیچھے نہیں ہٹے گی. ہم اپنے ملک کے ساتھ پیار کرتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم اپنی قائد کو جب ہم نے کھویا تھا، ہماری لیڈر کو جب شہید کیا گیا تھا جی پنڈی میں، اس وقت بھی آصف علی زرداری صاحب نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا تھا. آج بھی ہم پاکستان کھپے کا نعرے کے ساتھ ہی آگے چل رہے ہیں. اور بالکل اس چیز میں جاوید لطیف صاحب کی اسٹیٹمنٹ کو سیریس نہیں لینا چاہیے آپ کو. ہم سارے مل جل کے اس ملک کو آگے لے کے جائیں گے، اور بڑے سیریس اور بڑے سیزنل پولیٹیشین مسلم لیگ نون کے اندر بھی ہیں، پیپلز پارٹی کے اندر بھی ہیں، اور تحریک انصاف کے اندر بھی ہیں. ٹھیک ہے، سب کو لے کے ہم انشاءاللہ، میں آگے آپ کو بڑھنا چاہیے. یقین تو دلاتا ہوں سردار کہ صاحب جو ہم کیا آخری اسٹیٹمنٹ میری سن لیں، جی جی کہ پلیز. جو آصف علی زرداری صاحب ملک کے پریزیڈنٹ بنیں گے تو اس پریزیڈنسی کے اندر پی ٹی آئی سمیت تمام پولیٹیکل فورسز کے لیے ہمارے دروازے کھلے ہوں گے. دروازے کھلیں گے. اور آخری بات ہے سردار صاحب، کس طرح دیکھتے ہیں یہ چیزیں تو بڑی امپورٹنٹ ہے، اور ساتھ ہی ساتھ کیا ہم یہ توقع بھی کریں کہ آنے والے دنوں میں آپ کیبنٹ کا حصہ بھی بنیں گے ملک کے وسیع تر مفاد میں؟ نہیں، فی الحال تو ہماری دیکھیں سی ای سی کا جو فیصلہ ہوتا ہے، سینٹرل ایگزیکٹو جی کمیٹی جی کا جو فیصلہ ہوتا ہے، اس کے اوپر لیڈرشپ ہماری عمل درآمد کرتی ہے. سی ای سی کا 90% فیصلہ یہ تھا کہ ہم کیبنٹ کا حصہ نہیں بنیں گے. ہم اسی سی ای سی کے فیصلے کو کی روشنی میں آگے چل رہے ہیں. آگے چل کے اگر کوئی سی ای سی کوئی مزید کوئی اس میں چینجنگ کرتی ہے یا فیصلہ کرتی ہے تو وہ اس وقت ہم بات کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے. ٹھیک ہے، وقت ہوا بریک کا. بریک کے بعد واپس آئیں گے تو اس پہ مزید بات کریں گے. پنجاب کی صورتحال کیا بنے گی؟ سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی بہت بہتر پوزیشن میں، تو کیا پاکستان پیپلز پارٹی اتحاد کرے گی کسی کے ساتھ یا نہیں؟ سنگل لارجسٹ پارٹی ہے. اور پنجاب کا منظرنامہ کیا ہوگا؟ مریم بی بی جو ہے وہ بہت کانفیڈنٹ ہیں کہ پنجاب کو مثالی بنائیں گے. شہباز شریف صاحب نے پنجاب کے والے سے بہت کام کیا، کیا ان کی لیگیسی کو وہ کیری فارورڈ کر پائیں گی؟ اس پہ بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے کمرشل بریک.